रहमान الرحیم रोज़ा के अहकाम व मसाइल हमारी क्लास नंबर 1। सबसे पहले अपनी नीयतों को मैं और आप अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए खालिस कर लें। मेरे साथ साथ आप लोग भी ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआतिना अमालिना। मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी हम्द करते हैं और हम उससे मदद तलब करते हैं और हम उससे बख्शिश तलब करते हैं और हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की अपने नफ्स के शर से और अपने बुरे आमाल से। जिसको अल्लाह हदायत दे दे इसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। और बेशक मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान किया कि उनके लिए नेकियों के मौसम बनाए जिसमें नेकियां दुबाला होती हैं, गुनाह मिटा दिए जाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और मोमिनों के दिल अपने रब की तरफ मुतवज्जो होते हैं। जो अपने नफ्स को पाक करता है वो कामयाबी से हमकिनार होता है और जो उसे खाक में मिलाता है वो नामुराद होता है। अल्लाह ने मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मुझे और आपको हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चुनाचे इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश का मकसद हमें बता दिया कुरान पाक में, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। तो क्या हम अपनी तख्लीक के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं? क्या हम इबादत कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है हमने? क्या हम उसकी रजा के काम कर रहे हैं? ये सारे सोचने की बात है, करने के काम है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको कर सकें। रोज़ा अजीम इबादतों में से है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरह बकरा की आयत नंबर 183। तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें बता रहे हैं कि रोज़े फर्ज किए हैं अल्लाह ने, और क्यों फर्ज किए हैं ये भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बता दिया है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और रोजा रखने का और रोजे फर्ज करने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो ये तकवा इख्तियार करना बहुत जरूरी है, यही मकसद है ना इसका। तो अब ये जानना भी बड़ा जरूरी है। आप अक्सर जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें तकवा का वर्ड आपने बारहा देखा होगा। तो मैं चाह रही थी कि ये तकवा है क्या, ये आप मैं हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जहाँ पे भी जब आप कुरान पढ़ें तकवा आए तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि तकवा है क्या। और इसलिए भी जरूरी है कि रोजे का मकसद ही खुद हमें हमारे रब ने बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून। रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो।
اب تقوی کیا ہے؟ یہ واو قاف یا سے بنا ہے، وقا، وقایا سے یہ بنا ہے، جس کا معنی ہے بچنا، حفاظت کرنا، پردہ کرنا اور خوف کرنا وغیرہ۔ اور بچنا کس سے ہے؟ اللہ نے جو کام حرام بتائے ہیں ان سے بچنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کو اختیار کرنا جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جانا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ذہن میں، کہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضگی سے بچانا، یہ تقوی ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور شریعت میں انسان کا ان کاموں سے بچنا ہے جو اس کے لیے آخرت میں غضب خداوندی کا باعث ہو، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ فرماتے ہیں، تقوی صرف دن کو روزہ رکھ لینے اور رات کو عبادت کے لیے قیام کرنے کا نام نہیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے بچے، اور جو فرض کیا ہے اسے ادا کرے۔ تقوی کا اصل مرکز دل ہے، دل کو برائیوں سے، بدگمانیوں سے، گناہوں سے بچانا ہے، اپنے نفس کو احکام الہی کا غلام بنانا ہے۔ تقوی کے معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ نے خود کو بچانا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچانا ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہوتے ہیں۔ ان خواہشات اور جذبات کو قابو میں کر لینے کا نام ہی ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے۔ انسان کی خواہشات کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب ہم انہیں پورا کرتے چلے جاتے ہیں نا، تو یہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو ہماری خواہشات عموماً جو غلط کام ہے، اس دنیا میں اٹریکشن رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور somehow آپ دیکھیں گے کہ گناہوں کی طرف بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، تو اس طرف شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو۔ تو وہ بھی ہمیں برائیوں کی طرف ایک اٹریکشن دلاتا ہے، برائیوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، خوشنما بناتا ہے، مزین کرتا ہے، اور ہمیں ان کی طرف ایک اٹریکشن دلاتا ہے۔ تو انسان کی خواہشات کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ جب ہم انہیں پورا کرتے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں ہماری خواہشات، کہ دل چاہ رہا ہے غلط کام کرنے کو، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دے گا، تو ہم ان کو کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمارا نفس مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے نفس کو خود مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اس کو دبائیں کہ نہیں میں نے غلط کام نہیں کرنا، میں نے برائیوں کی طرف نہیں جانتا، تو پھر ہمارا نفس کمزور ہوتا جاتا ہے، تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو حلق سے پکڑنا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی اس طرح کی گزری ہے کہ ہمارا نفس بھی بڑا مضبوط ہو گیا ہے، بڑا اس کو کمزور بنانا ہے ہم نے، اور یہ ہمارا مقصد ابھی سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دینا ہے کہ ہم نے اس کو کمزور کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ دیکھیں وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھتا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے صدقے کیے ہوں گے، قرآن پڑھا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئے گا کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے داغوں کا ایک انبار لگا ہوا ہوگا۔ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بےعزتی کی ہوگی، انسلٹ کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے کہ اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، پھر اس کے دعوے ختم نہیں ہوئے ہوں گے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم تھا۔ تو روزے رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے
کہ میں اور آپ کسی دوسرے انسان کے جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، بس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزہ دار نہ بد غلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ روزے کا مقصود کھانا پینا ترک کرنا نہیں، بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اور وہ روزہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ اور پاؤں وہ کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بہت سے کام آسان ہو سکتے ہیں، اور یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اب آنے والے رمضان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آج سے ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کسی سے چیخ چلا کر بات نہیں کریں گے۔ اور بچے جن کے چھوٹے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بچوں سے بھی چیخ چلا کر بات نہ کریں، بلکہ بہترین ماں کا رویہ ان کے سامنے پیش کریں، نرمی والی ماں بنے، نہ لڑیں گے اور نہ اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، خواہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، اللہ یہ کہ وہ بھلی بات ہو، ہاں اچھی بات ہے وہ کرے۔ کسی کے بارے میں کوئی تعریف ہے، کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کے سامنے بیان کرے، لوگوں کی پردہ پوشی کریں۔ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چلتا ہے تو اس پہ پردہ ڈالیں۔ اگر آج ہم یہ کام کریں گے، لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے، پردہ پوشی کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اب بتائیے ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے؟ میں سمجھتی ہوں ہم سب یہ چاہیں گے۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ پردہ پڑے، پردہ پوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے، تو آج سے ہم اور آپ بھی یہ کام کریں کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں۔ اگر کسی کی کمی کمزوری پتہ چلی ہے تو دوسروں کے آگے بیان نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ ہاں اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو ایک طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس تک بات پہنچائیں، اکیلے میں تنہائی میں اس سے بات کر کے اس کو اس بات کا احساس کرائیں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو تو نہ بتاؤ اور باقی سارے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہو کہ تمہیں پتہ ہے اس کے اندر یہ برائی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو جس بندے کے کو بتانا چاہیے اس کو تو آپ نے بتایا نہیں، باقی سب کو بتا رہے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اور بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ چیخ چلا کر بات نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور کوئی بدگمانی نہیں کرنی۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز ہم نے اپنی زبان کی حفاظت سے کرنا ہے۔ ہاں یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ اس کی پابندی اگر ہم کریں گے نا، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو ہمارے کام، ہماری عادات سدھرنے لگیں گی اور ہم اپنی نیکیوں کو غارت ہونے سے بچا لیں گے۔ اور ہم نے دن رات اپنی اس چیز کا احتساب کرنا ہے، ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھ سکیں۔ دیکھیں نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی بڑا ضروری ہے، بڑی محنت سے۔ میں کہتی ہوں جو اب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر ہم نیکی کرتے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کی خدارہ حفاظت بھی کریے، ان کو گنوائیں مت، اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں ایک کسی برتن کے اندر
एक किसी समझ लीजिए एक किसी चीज ऐसी के अंदर हमारी नेकियां जमा है, हमारे एक कोई बैग है, हमारा एक कोई है जिसके अंदर हमने नेकियां जमा की हुई है, और उस बैग के अंदर सुराख होते जाएं, छोटे 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 बड़े 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 सुराख कर दिए जाएं। तो अगर उसके अंदर हम कोई चीज डाल रहे हैं, उस बैग के अंदर अगर हम कोई चीज डाल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या वो चीज उसके अंदर बाकी रहेगी? फर्ज करिए हम उसके अंदर कोई रेत डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, क्या वो उसके अंदर बाकी रहेगा? नहीं। वो रेत, उसके जो सुराख हमने किए हैं ना, वो छोटे छोटे और बड़े बड़े, वो उसमें से गिरते जाएंगे। और ये छोटे और बड़े सुराख, ये हमारे छोटे, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह हैं। तो इनसे हमने अपने आप को बचाना है, इन सुराखों को बंद करना है हमने। और वो कोशिश हमने आज से शुरू कर देनी है। जो ये बैग हमारा नेकियों का है ना, हमारे नाम अमाल का है, उसके अंदर इन सुराखों को आहिस्ता आहिस्ता बंद करिए। चाहे वो छोटे सगीरा गुनाह है, चाहे वो छोटे सुराख है, या वो बड़े सुराख है, कबीरा गुनाह है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हमने उनको बंद करना है। और ये बहुत जरूरी है, ताकि हमारी नेकियां उनमें से जर्रों की तरह निकल ना जाए, बह ना जाए। ये ना हो कि हम क़यामत के दिन जब पहुंचे तो हमारे नामाए अमाल हमें खाली मिले, उसमें अल्लाह ना करे कि हमारी नेकियां मौजूद ना हो, हम मुफलिस ना हो। तो उस मुफलिस बनने से बचाना है खुद को, अपनी नेकियों की हिफाजत करनी है, और सगीरा और कबीरा गुनाहों से खुद को बचाना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा ये तो सगीरा है, खैर है, कोई बात नहीं है। सगीरा गुनाहों से भी बचाना है खुद को, कबीरा गुनाहों से भी बचाना है, और नेकियों की तरफ अपने आप को लेके जाना है। छोटी नेकियों को भी इख्तियार करना है और बड़ी नेकियों को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना है, इंशाल्लाह ताला। और इसकी कोशिश आज से ही हमने शुरू कर देनी है। अब एक दफा फिर वापस आते हैं कि तकवा क्या था। अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने आप को अपने रब की नाराजगी से बचाना, ये तकवा है, और इसको इख्तियार करना है। जो भी काम अल्लाह की नाराजगी के हैं, उनसे हमने अपने आप को बचाना है। तभी हम अह, रोजा जो फर्ज किया गया उसके मकसद को पा सकेंगे। तो तकवा की तरफ कोशिश आज से हमारी शुरू हो जाएगी। जो भी काम अल्लाह की नाराजगी के हमारी जिंदगी में हैं, उनको निकाल दीजिए और उनकी जगह पे नेक अमाल, साले अमाल को इख्तियार करिए। आप लोगों के पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, जिसमें आप साथ साथ लिखते जाएंगे कि आपने कौन कौन से काम करने हैं। आज आप ये काम करेंगे कि आपने एक डायरी ले लीजिए छोटी, या एक पेपर ले लीजिए, एक उसके ऊपर लिख लीजिए, दो कॉलम बनाइए। एक साइड पे लिखिए आपकी कौन कौन सी बुराइयां हमारे अंदर हैं जिनको हमने छोड़ना है, और जो दूसरी तरफ का कॉलम कॉलम है उसमें आप लिखेंगे कि कौन कौन से नेक अमाल हैं जिनको आप इख्तियार करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जगह खाली हो जाएगी ना, जब एक बुराई को छोड़ेंगे, जगह खाली हुई, तो उसकी जगह पे एक नेकी, एक अच्छाई, एक साले अमल को हमने शामिल करना है। तो अपनी बुराइयां सबसे पहले आप लिखेंगे कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। देखें, ये किसी को बताने की, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं और आप, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए अपनी वो सारी बुराइयां लिखिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्त, तो लिखिए कि मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कितनी पढ़ते हैं? 3 4, वो लिखिए। दूसरी साइड पे फिर आप ये लिखेंगे, अपने लिए अमल की बात ये लेंगे कि अब मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करूंगी इंशाल्लाह। तो आपने ये कोशिश शुरू कर देनी है आज से। अगर कोई जिक्र अज़कार में कमी करता है या लोगों की गीबत करता है, तो वो ये अपने लिए लेगा कि मैं आज के बाद गीबत नहीं करूंगी। और दूसरी जगह पे फिर आप आपने ज़ाहिर है गीबत नहीं करी, बातें कम कर दी है ना, तो उसकी जगह पे आप जिक्र ऐड करेंगे कि मैं जिक्र किया करूंगी। इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको, आप लोगों के साथ बीच में शेयर भी करूंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आप जिक्र के भी फजाइल हम आपके साथ थोड़े थोड़े से शेयर करेंगे। तो मैं जिक्र करूंगी। और भी आप मुझे लगता है कि हमें बेहतरीन पता है, अगर बच्चों पे चीखते चिल्लाते हैं तो वो लिखें कि मैं लोगों के साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ नरमी से बात करूंगी। तो ये वाला आपने एक करना है। और जैसे जैसे
अपनी इन बुराइयों पे काबू पाते जाएंगे ना, उनको टिक करते जाइए कि ये हो गया, ये हो गया। हर हफ्ते कम से कम एक एक बुराई भी अगर हम अपने अंदर से दूर करते जाएंगे, तो अभी रमजान में तकरीबन 2.5 महीने हैं, 2-2.5 महीने हैं तकरीबन, तो हमारी कम से कम 8 से 10 बुराइयां तो हम अपने अंदर से खत्म करेंगे, और उसकी जगह पे 8 से 10 अच्छी आदतें हमारे अंदर आएंगी। तो ये कम से कम दर्जा है। अगर कोई एक हफ्ते में 2 बुराइयों पे काबू पाता है तो उसका सवाब डबल हो जाएगा, उसका अजर भी डबल हो जाएगा। देखिए, ये तो हर बंदे की अपनी कोशिश पे है कि वो कितनी कोशिश करता है। और ये काम आपने जरूर करना है कि अपना खुद मुहासबा करना है, क्योंकि असल चीज अमल है। अगर अमल नहीं बदलेगा तो कुछ भी फायदा नहीं हमारी क्लासेस को अटेंड करने का और सीखने का। अब हम देखते हैं कि रोजे की तारीफ क्या है। अस्सौम, रोजा के लुग़वी मानी रुकने के हैं। शरीयत में इससे मुराद तुलुए फजर से गुरूब आफताब तक रोजा तोड़ने वाली चीजों से नियत और इरादे के साथ बचे रहना है। तो सौम के लुग़वी मानी क्या होते हैं? रुकने के हैं, रुके रहते हैं ना हम शाम तक, किस चीज से? रोजा तोड़ने वाली चीजों से नियत और इरादे के साथ बचे रहना। रोजे का मफहूम और उसका मकसद। रोजे का शरई और इस्तिलाही नाम सौम या सयाम है, और उसके लुग़वी मानी रुकने के हैं। इस अमल को सौम इसलिए कहा गया है कि इसमें इंसान सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक अपनी तीनों अहम तरीन ख्वाहिशों, खाने पीने और जिनसी मलाप से रुका रहता है। अरब के लोग जब अपने घोड़ों को तेज रोज या जफाकश बनाना चाहते थे, तो उन्हें अक्सर फाके से रखते, जिसके नतीजे में एक तरफ तो भूख प्यास की तकलीफें बर्दाश्त करने के आदी हो जाते, और दूसरी तरफ उनका बदन शरीरा बन जाता। ये दोनों सिफात ऐसी होती हैं जो उन्हें तेज रोई और मुसलसल मसरूफ तगोताज रहने के काबिल बना देती हैं। अहले अरब ऐसे घोड़ों को फर्स साइम यानी कि रोजादार घोड़ा कहते। इससे रोजे के मफहूम पर मजीद रोशनी पड़ती है। ये बात इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि जिस तरह घोड़े की ग़िज़ा कम करके इसे घोड़ दौड़ और जंग के लिए तैयार किया जाता है, इसी तरह रोजा अल्लाह की राह में इंसान को पुरअज़्म, जफाकश और तेज गाम बनाने के लिए फर्ज किया गया है। रोजे के लाजमी असरात। अब ये बुलंद अ, मुका अ, रो लेकिन ये मुकाम बुलंद हकीकी रोजे का है, ना कि रोजे की शक्ल का। हर इबादत की एक शक्ल होती है और एक रूह या जाहिर बात है कि शक्ल या जिस्म को अहमियत उसी वक्त हासिल होती है जब उसके अंदर हकीकत या रूह मौजूद हो। इसलिए इस्लाम ने जिस रोजे को फर्ज करार दिया है और जिसे अपनी अमारत का एक सतून बताया है, वो सिर्फ भूखे रहने का नाम हरगिज नहीं, बल्कि इससे मुराद कतई तौर पर वो रोजा है जिसमें रोजे की रूह दौड़ रही है। तो ये रोजे का हकीकी जो रोजे का हकीकी मकसद है, वो हमें पाने के लिए हमें उसके लिए कोशिश भी फिर उसी लेवल की करनी होगी। तो जैसे देखिए, हर इबादत की एक शक्ल है ना, तो रोजे की जो हम इबादत कर रहे हैं उसकी भी एक रूह है, तो उस रूह को भी मैंने और आपने हासिल करना है। सिर्फ रोजा एक रिचुअल की तरह हमने नहीं रखना, बल्कि रोजे की रूह तक पहुंचना है। और वही जब हम उसकी रूह को पाएंगे तो तभी हम जो उसका अजर है उस तक हम पहुंच पाएंगे, उसको हासिल कर सकेंगे, जो कि इंशाल्लाह अभी आगे आपसे शेयर किया जाएगा। इस्लाम में रोज़े का मकाम। इस्लाम में रोज़े की गैर मामूली अहमियत है। ये इन 5 स्तूनों में से एक है जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत से फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है।
تو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اسلام میں روزے کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہ ان 5 ستونوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسری، زکوٰۃ دینا۔ چوتھی، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں ہے بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی قدرت رکھتا ہو۔ تو اس میں سے دیکھیے، اس بات کی گواہی دینا، یہ اسلام کے 5 جو پلر ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر دوسری چیز ہوگی، ہم نے نماز قائم کرنی ہے۔ نماز کو کیسے قائم کیا جاتا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، اگر آپ کو یاد ہوگا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینا۔ دیکھیں، نماز ہر بندے پر فرض ہے، امیر غریب ہر ایک نے 5 وقت کی نماز قائم کرنی ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر کسی پر فرض نہیں، جو صاحب زکوٰۃ ہے، جو صاحب مال ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ رمضان کے روزے یہ بھی ہر ایک پہ فرض ہیں، امیر غریب سب پر۔ صرف اس میں جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ ہم دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ، جو چھوٹے بچے ہیں جن پر روزے فرض نہیں ہیں، یا جو بزرگ ہیں ان کے اوپر، یا جو بھی آگے انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس میں بھی رمضان کے روزے رکھنے میں بھی امیر اور غریب کی کوئی قید نہیں ہے، امیر اور غریب سب رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اور بیت اللہ کا حج یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس کی قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہی رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے کی بات الگ ہے، وہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا جتنا بھی چاہوں گا۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ روزے کا اجر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور دیکھیے روزہ دار کا اجر اللہ ہی دیں گے، کیونکہ اللہ کو ہی بہترین طریقے سے پتا ہے کہ جب میں نے اور آپ نے روزہ رکھا تو اس کے لوازمات کو ہم نے کس حد تک ادا کیا۔ اور روزہ رکھا ہوا ہے یہ بات بھی صرف اللہ اور بندے کو ہی پتا ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب تک ہم کسی کو بتائیں نا کہ اب میں روزے سے ہوں تو نہیں پتا چل سکتا، یہ بندہ اور اللہ کا ہی معاملہ ہے۔ تو اگر ہمارا روزہ ہے تو یہ یا مجھے پتا ہوگا یا میرے رب کو پتا ہوگا، جب تک ہم بتائیں نہیں دوسرا بندہ نہیں جان سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ تو یہ اس کا اجر بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا چاہیں گے عطا کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں، اللہ جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ روزے کی یہ ایسی امتیازی عظمت ہے جو دوسری کسی بھی عبادت کو حاصل نہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ روزے کا دین میں کیا مقام ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ اعمال کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اور زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کریں، عبادت کا شوق دلانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت رمضان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہونے کا تصور ہی اتنا خوبصورت ہے کہ انسان نیکی کے کاموں کی طرف تیزی سے دوڑ لگا دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟
برائیاں۔ تو دروازے بند کرنے سے مراد ہے کہ انسان کو دنیا میں ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ کہ جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ رمضان میں نا بڑی خوبصورت سی دل کی حالت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے اور برائیوں کو چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، برائیاں جہنم کے دروازے سب لوگوں کے لیے بند کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، برائیاں مشکل ہو جاتی ہیں کرنی۔ تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں اور برائیوں سے خود کو بچانا ہے، جتنا بھی میکسیمم ہم ابھی سے وہ کوشش ہم نے شروع کر دینی ہے اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ ساری فرض چیزیں ہیں ہماری زندگی کی، ان کو شامل کرنا ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عورت سے حج کا فریضہ ساقط ہو گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہے تو وہ حج ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا، عمرے سے ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ حج کے برابر ملتا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ تو روزہ کو رکھنے کی کون کون سی چیزوں کو ہم اپنے روزہ رکھ کے کون کون سی چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کر کے اور زیادہ اپنی عبادات کو اور روزے کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش ہماری ابھی سے شروع ہو جائے گی، تاکہ جب ہم رمضان میں پہنچے انشاءاللہ تو ہماری تیاری ہو اور ہمارا روزہ بہترین روزہ ہو، کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا روزہ۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش کوئی نہ کرے اور بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے،
میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً یعنی کہ دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو روزے کا اجر اسی کو بے حساب ملے گا جس نے اس کے لوازمات کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا اور روزے کو صحیح طریقے سے اپنے افطاری تک خیال رکھا ہوگا۔ اور وہ خیال کیسے آپ نے رکھنا ہے کہ روزہ دار نہ تو فحش کوئی کرے گا، کوئی فضول باتیں نہیں کرے گا، بیہودہ باتیں نہیں کرے گا، اور اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ روزہ دار کو صرف اتنا کہنا کہ میں روزہ دار ہوں، کہ مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی گالی دی یا لڑائی کی تو آپ بھی بدلے میں شروع ہو گئے، آپ نے نہیں کرنا آگے سے کچھ بھی، بس صرف اس کو اتنا کہہ دیجئے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے روزہ رکھ کے آپ نے غیبت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو کسی کی بھی برائی آپ نے نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی۔ نارملی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم رشتہ داروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے، غیبتوں سے بچانا ہے۔ اور اگر بعض اوقات آپ کی کوئی دوست، آپ کی کوئی فیملی والا، آپ کا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے تو آپ نے اس سے بھی بچنا ہے، اس کو بھی بچانا ہے اور خود کو بھی بچنا ہے۔ اس کو بتائیے، فوراً بتائیے کہ اچھا دیکھو ہم غیبت کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم روزے سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت کسی بھی وقت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس وقت بھی اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو روزے کا اجر بے حساب ہے نا، یہ انہی کے لیے پھر ہوگا جنہوں نے اپنے روزے کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا، بدگمانیاں نہیں کی ہوں گی، غیبتیں نہیں کی ہوں گی۔ تو کوشش کریے آپ فون کال نہ کریے، مطلب کیونکہ مجھے لگتا ہے جب ہم فون کالز کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے تو ظاہر ہے باتیں سنتے ہیں تو باتیں منہ سے غلط نکل بھی جاتی ہیں، تو بچیے، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول کریے، قرآن پاک پڑھیے، اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائیے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے بھی کہ رمضان المبارک میں کرنے والے کون سے کام ہیں، تو جب ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے تو پھر ہم اس سے بچ سکیں گے۔ اور مشک جو ہوتا ہے یہ دنیا کی ایک قیمتی اور اعلیٰ پایا کی خوشبو ہے۔ یہ نر ہرن کے ایک خاص حدود میں جمع ہوتی ہے۔ اور اس بات سے بھی پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ روزہ دار اس وقت خوش ہوتا ہے نا کہ جب وہ اس کو وہ خوشی اور حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہم نے رکھا ہوتا ہے، تو اس کا تعلق بھی بندے اور اللہ کے ساتھ پھر خاص ہوتا ہے، تو اور صرف اللہ اور بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی ان لوازمات کو پورا کرتا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اس کی فرما برداری کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، خود کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے جو بچاتا ہے، تو افطار کے وقت بندے کو ایک تو روحانی اور طبعی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، تو روزہ کی وجہ سے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، تو اس وقت اس کو جو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی وہ اس وقت اپنے نامہ اعمال پر رشک کرے گا، اپنے رب سے جو وہ انعام پائے گا نا تو اس انعام پر وہ خوش ہوگا۔ تو یہ انعام پھر اسی کو صحیح ملے گا جس نے اپنے روزے کو، اس کے لوازمات کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا، کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، اس کی زبان کا روزہ ہوگا، اس کے کانوں کا روزہ ہوگا، اس کے جوارے، اس کے اعضاء کا روزہ ہوگا۔ جس نے یہ سب کیا ہوگا نا اس کو افطار کے وقت بھی خوشی ملے گی اور اپنے رب سے قیامت کے دن بھی وہ خوشی پائے گا جب اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ تو دیکھیے یہ حقیقی روزہ، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو حقیقی معنوں میں روزہ ہے، جو تقوی، جس کا مقصد ہے تقوی،
जो गुनाहों से बचाने वाला है। यही मकसद बताया ना अल्लाह सुब्हानो तआला ने कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो तकवा इख्तियार करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में से गुनाहों को निकालें, बदगुमानियों को, गलत बातों को, फहश बातों को निकालना है। रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक ख़ुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम रय्यान है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है, जिससे क़यामत के दिन रोज़ादार गुज़रेंगे। इनके अलावा इस दरवाज़े से कोई दूसरा नहीं गुज़रेगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको तौफ़ीक दे कि हम बाबुर रय्यान से गुज़रें इंशाअल्लाह। रोज़ा अफ्तार के वक्त भी अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले, आगे बढ़ और देर न कर, ए शर के चाहने वाले, रुक जा। और रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। रमज़ान में सियाम और क़याम करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। हज़रत उमर बिन मर्रा जहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं, पांचों नमाजें पढ़ूं, ज़कात अदा करूं और रमज़ान में सियाम और क़याम करूं, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीकीन और शुहदा में से। तो अब सियाम और क़याम करने वाला, अब ये वो हैं जो जिन्होंने हकीकी मानों में सियाम किया, रोज़ा रखा, तकवा इख्तियार किया और क़याम किया, रातों को जागा, नवाफिल अदा किए, तहज्जुद पढ़ी, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, उनका शुमार क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। रोज़े के आदाब और सुन्नतें कौन सी हैं, ये हम देख लेते हैं। इनमें से बाज़ वाजिब हैं और बाज़ मुस्तहिब हैं। चंद ये हैं, सहरी खाना और हत्तुल मक़दूर आखिरी वक्त में खाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। ये मुबारक ग़िज़ा है, इससे अहले किताब की मुखालफत होती है, तो सहरी करनी चाहिए। बाज़ औक़ात रात को ही खा पी के सो जाते हैं और वो उनको होता है कि बस सहरी खाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह उठी और नमाज़ पढ़ ली। तो देखिए, सहरी खाने में बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए खजूर क्या ही अच्छी सहरी है। तो सहरी के वक्त हम खजूर को भी शामिल कर सकते हैं। इफ्तार में जल्दी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोग जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे, इस वक्त तक भलाई पर रहेंगे। तो जब इफ्तार का वक्त हो जाए, उस वक्त जल्दी कर लेना चाहिए, यानी कि इफ्तार जल्दी कर लेनी चाहिए। इफ्तार इन चीज़ों के ज़रिए करना चाहिए जिनका तज़किरा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है। वो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से पहले चंद रतब रतब यानी कि ताज़ा खजूर के ज़रिए इफ्तार करते थे। रतब ना होती यानी कि ताज़ा खजूर ना होती तो यानी कि अगर ताज़ा खजूर ना होती तो वैसे ही खजूर से इफ्तार कर लेते थे, और अगर वो भी ना होती तो पानी के चंद घूंट पी लेते थे। अगर खजूर नहीं होती थी तो फिर वो पानी के चंद घूंट से इफ्तार कर लेते थे। इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसका ज़िक्र इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के बाद यूं कहते, ज़हबल ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, अल्लाह ने चाहा तो अजर भी मिलेगा। ये इफ्तार जब हम कर लेते हैं ना, जब यानी कि खजूर के साथ इफ्तार कर लीजिए, अगर खजूर नहीं है तो फिर आप पानी से इफ्तार कर लीजिए, और उसके बाद जब वो कर लेंगे, उसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे। ये मसनून दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, ये मसनून दुआ है जो हमें पढ़नी चाहिए। जो दूसरी एक दुआ हम लोग पहले पढ़ते थे, वो उसकी कोई वो मसनून नहीं है,
ऑथेंटिक नहीं है, ये मसनून दुआ ہے جو پڑھنی چاہیے. یہ گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اور اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے. فحاشی اور بے حیائی سے دور رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث، جب تم روزے سے ہو تو بے حیائی سے بچے رہو. تو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے. رفث سے مراد گناہ کے کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بات اور غلط عمل نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں. تو دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا روزہ رکھ کے. بعض اوقات ہم روزہ رکھ کے نا جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے غلط عمل ہیں ان کو نہیں چھوڑتے. تو اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ غلط عمل بھی کر رہے ہیں، حقوق اللہ ادا نہیں کر رہے، حقوق العباد ادا نہیں کر رہے، نمازیں آپ کی لیٹ ہو رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں، آپ سوئے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا کھانا پینا آپ نے چھوڑا ہوا ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. روزہ دار کو ساری حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے. غیبت، جھوٹ، فحش کوئی وغیرہ سے بالکل بچا رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے روزے کے سارے اجر کو ضائع کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ داروں کے حق میں روزے کا صلہ سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں. تو دیکھیں یہ ڈرنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھ کے صرف بھوکے رہیں لیکن ہمیں آخر میں ملا کچھ نہیں. یہ آپ نے خود پہ خود چیک رکھنی ہے، کوئی اور نہیں رکھ سکتا. کہ آپ کا، اور اس کے لیے کوشش ابھی سے شروع ہو جائے گی. ابھی سے آپ نے اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے، بری باتوں سے بچانا ہے. اس بات کے بھی جب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا بہت دفعہ فضول چیزیں، فحش چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی تو ان کو آپ نے فوراً سے آگے چلے جانا ہے، گزر جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اپنا وقت ان فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. تو جب ہم روزے سے بھی ہیں تو اس وقت بھی ہم لوگوں کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے. اور یہ جاننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں. بہت ساری چیزوں کو تو ہم حرام سمجھتے بھی نہیں ہیں. جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن ہم کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہے، کیا ہم اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں؟ ہم تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں. غلط بیانی بالکل عام سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ غلط بیانی کر دیتے ہیں اور بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نا یہ بات ایسی کی. بعض اوقات بڑی معمولی سی ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. بعض اوقات ہم ڈیٹس ٹھیک نہیں بتاتے لوگوں کو اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں آپ نہ جا رہے ہو نا یا یہ کام کر رہے ہو نا، صحیح ڈیٹ نہ بتانا. کیوں بھائی؟ خود آپ کیوں ایک غلط، آپ نے کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا. غلط ڈیٹ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ چاہے وہ کہیں بھی کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی کوئی کام کر رہا ہے. آپ نے چاہے آپ نے ٹیلر کو، اب میں ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں. جیسے اب فرض کریے آپ نے ٹیلر کو کپڑے دیے، اب آپ کو چاہیے کب؟ بعض اوقات جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں یا آپ ایون پاکستان انڈیا میں بھی ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، تو ہم ٹیلر کو پوچھیں گے کہ آپ نے کب واپس جانا ہے، تو ہم بتائیں گے، یا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح ڈیٹ نہ بتانا، غلط ڈیٹ بتائیں کہ اس ڈیٹ کو نہیں بلکہ اس کو جانا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ کپڑے ہمارے جلدی دے دیں. خدا را کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اور اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہے اور برائی نہیں سمجھ رہے اور گناہ کبیرہ بھی نہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے. پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. تو کیوں بتائیں بھی ہم جھوٹ کیوں بولیں، ہم غلط بات کیوں بولیں؟ تو اس کو صحیح ڈیٹ بتائیں کہ مجھے کپڑے اس ڈیٹ کو چاہیے، میں نے کب جانا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ مجھے کپڑے اس ڈیٹ کو دیں گے، مجھے اس ڈیٹ کو کپڑے چاہیے، آپ ایسا بتا دیجئے. اگر آپ اپنی جانے کی صحیح ڈیٹ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں. لیکن یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو، یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے.
اور بھی بے شمار ہیں. آپ کبھی یہ سوچنا شروع کریں گے نا، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے، تو بے شمار اس طرح کی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گے. بعض اوقات روزہ رکھ کے بھی ہم اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب کیسے، وہی اگین یہی بات کروں گی کہ فرض کریں ہم نے ٹیلر نے ہمارے کپڑے نہیں دیے، یا ہماری میڈ نے کوئی کام ٹھیک نہیں کیا، تو بعض اوقات ہم اپنی فرینڈ کسی کے ساتھ یا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، یا ایون گھر والوں کے ساتھ ہی ہم اب ان کی غیبت شروع کر دیں گے کہ جو ہماری ہیلپر ہیں، جو میڈ ہے، انہوں نے اگر ٹھیک کام نہیں کیا تو وہ شروع ہو جائیں گے. دیکھیں میں کہتی ہوں، ہیلپرز کی غیبت بھی غیبت ہے، ٹیلر کی غیبت بھی غیبت ہے، اور کسی بھی رشتہ دار کی، چاہے فیملی والے کی، غیبت غیبت ہی ہے. اب غیبت کیا ہے؟ کسی کی کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا کہ جب آپ اس کے سامنے وہ بات کریں تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. بس اتنا سا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ وہی بات اس کے سامنے کہیں تو اس کو بری لگے گی، تو وہ اس کی غیر موجودگی میں آپ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ غیبت میں شمار ہوگی. تو اپنے آپ کو بچانا ہے اور جھوٹ بولنے سے اور دوسری چیزوں سے. اور یہ بہت اہم ہے. بعض مسلم ممالک میں نیکیوں کو ختم کر دینے اور برائیوں کو بڑھانے کا سبب لوگوں کا بے جا چیزوں میں مشغول ہو جانا بھی ہے، جیسے قصے، کہانیاں، ڈرامے، پہیلیاں، فلم، کھیل کود کے مقابلے، برے لوگوں کے ساتھ بیکار بیٹھے رہنا، چھیڑ چھاڑ، راستوں میں بھیڑ بھاڑ، اور گاڑیوں کے ذریعے کھیل کود وغیرہ. بہت سے لوگوں کے نزدیک عبادت اور ذکر اور تہجد کا یہ مہینہ دن میں سونے اور رات کو جاگنے کا ہو گیا ہے. سارا دن سوئے رہتے ہیں کہ بھوک کا احساس نہ ہو، چاہے جماعتیں چھوٹ جائیں، نمازیں فوت ہو جائیں، نمازیں قضا ہو جائیں، اور رات کھیل کود اور شہوت پرستی میں گزر جاتی ہے. بعض تو رمضان کی آمد پر کوفت محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ان کی لذتیں کم ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ مسجدیں بھی بری چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں. عورتیں خوشبو اور بے پردگی کے ساتھ مسجدوں کا رخ کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم عورتیں مسجد کی طرف جائیں گے تو ہم نے خوشبو لگا کے نہیں جانا، اور بے پردگی کے ساتھ بھی نہیں جانا. مسجد کی طرف اگر آپ قیام اللیل کے لیے جا رہے ہیں تو باقاعدہ آپ نے عبایا پہن کے یا آپ کو پراپر کور کر کے جانا ہے. بڑی سی اگر آپ عبایا نہیں پہنتے تو بڑی سی چادر کے ساتھ آپ نے آپ کو پراپر کور کر کے جائیے. حتیٰ کہ بیت اللہ بھی ان آفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکا. بعض لوگ اس کو بھیک مانگنے کا موسم بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے. بعض اس مہینے میں نقصان دہ چیزوں سے کھیلتے ہیں، جیسے پٹاخہ بازی. کچھ لوگ یہ وقت بازاروں میں گھومنے میں ضائع کر دیتے ہیں. بہت سی عورتیں ٹیلروں کی دکانوں اور ماڈل کی تلاش میں مشغول ہو جاتی ہیں. نت نئے ڈیزائن اور نت نئے فیشن عشرہ اخیر میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اجر اور ثواب کے حصول کی بجائے اس میں مشغول ہو کر رہ جائیں. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اپنا وقت بازاروں میں اور ضائع نہیں کرنا، پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھ لینی ہے. آخر وقت کے لیے یہ کام نہیں کرنا، اور اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. شور شرابہ نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی روزہ دار سے جھگڑا یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. تو بہت زیادہ کھانا پینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر سستی اور کاہلی آتی ہے، عبادت انسان صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا. تو جب افطاری کے وقت بھی مناسب کھانا پینا کریں اور وقفے وقفے سے کھائیں. اگر ایک ہی دفعہ انسان بہت زیادہ کھا لے تو پھر نماز پڑھنا اور قیام اللیل اور تراویح کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے. عقل مند انسان جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا. بہترین کھانے وہ ہیں جو ہماری خدمت کریں، اور بدترین کھانے وہ ہیں جن کی ہم کو خدمت کرنا پڑے. لوگ قسم قسم کے کھانے بنانے کے دیوانے ہیں، نئی نئی ڈش کے دل دادا ہیں. اسی میں گھر کی عورتوں اور نگرانیوں کا وقت نکل جاتا ہے. وہ عبادتوں سے غافل رہ جاتی ہیں. کھانے کے لیے جو پیسہ خرچ ہونے لگتا ہے وہ عام طور پر ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اس طرح یہ مبارک مہینہ بدہضمی، موٹاپے اور معدے کی بیماریوں کا مہینہ بن چکا ہے. کئی وقت کے بھوکے کی طرح کھاتے ہیں ہم لوگ پھر، اور زمانے کے پیاسے کی طرح پیتے ہیں. چنانچہ جب تراویح کا وقت آتا ہے تو بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. بعض تو ابتدائی 2 رکعتوں کے بعد ہی نکل بھاگتے ہیں. تو
जैसे मैंने बताया, गैप-गैप से खाइए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बदहज़मी का शिकार नहीं होना, मोटापे का शिकार नहीं होना, एकदम से ही अपने मैदे को बहुत ज़्यादा खाने से भर नहीं लेना। सहीहैन में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे और सबसे ज़्यादा आप रमज़ान में सखावत फरमाते। जब आपकी मुलाकात जिब्राइल अलैहिस्सलाम से होती, आप रमज़ान में हर रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाते और कुरान का मुज़ाकरा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे सर से भी ज़्यादा सखी थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए। रमदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सखावत बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि आम दिनों से ज़्यादा सदका करें। खुद रोज़ा रखना और दूसरों को खाना खिलाना जन्नत में दखूल का ज़रिया है, यानी कि जन्नत में दूसरों को खाना खिलाना जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बाहरी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आता है। अल्लाह ताला ने इन्हें इन लोगों के लिए मखसूस कर रखा है जो खाना खिलाते, नरम गुफ्तगू करते, मुसलसल रोज़े रखते और रात में जब लोग बिस्तर राहत पर आराम फरमा होते हैं, तो वो नमाज़ें अदा करते हैं। तो देखिए, ये जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है दूसरों को खाना खिलाना। और उनकी देखिए जन्नत में ऐसे बाला खाने थे कि बहुत ही खूबसूरत, जिनका बाहरी हिस्सा अंदर से और अंदर का हिस्सा बाहर से नज़र आता था। ऐसा क्लिस्टर क्लियर खूबसूरत, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए मखसूस किया हुआ था। और ये बाला खाने किनके लिए थे? जो खाना खिलाते हैं, यानी कि दूसरों को खाना खिलाते हैं, नर्म गुफ्तगू करते हैं, मुसलसल रोज़े रखते हैं और रात में जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते हैं ना, तो वो नमाज़ें अदा करते हैं, यानी कि तहज्जुद पढ़ते हैं। तो अब आप देखिए कि उस बाला खाने का अगर हिस्सा बनना है ना मैंने और आपने, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इसमें से कौन-सा काम है जो आप करते हैं और कौन-सा काम है जो आप नहीं करते। दूसरों को खाना खिलाते हैं, अगर नहीं खिलाते तो खिलाना शुरू कर दीजिए। नरम गुफ्तगू करते हैं, अगर नहीं करते तो नरम गुफ्तगू करना शुरू कर दीजिए। सॉफ्ट स्पोकन बन जाइए और मुसलसल रोज़े रखना है जैसे रमज़ान के, और रात में तहज्जुद अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से कोशिश शुरू कर दीजिए कि आप तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया तो इसे भी इसके बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ादार के अजर में, तो अगर हम किसी को इफ्तारी कराते हैं ना, तो हमें भी उस रोज़ादार के बराबर ही सवाब मिलता है। और शेखुल इस्लाम रहीमुल्लाह कहते हैं कि इफ्तार से मुराद पेट भरकर खाना खिलाना है। बहुत से सल्फ़ सालिहीन अपने ऊपर गरीबों को तरजीह देते हुए इफ्तार का खाना गरीबों को खिला देते थे। मसलन अब्दुल्ला बिन उमर, मालिक बिन दिनार और अहमद बिन हम्बल वग़ैरह। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दस्तूर था कि वो हमेशा यतीमों और मिस्कीनों के साथ ही इफ्तार फरमाते थे। तो ये नहीं करना कि सिर्फ़ खजूरें ही आपने दे दी या पानी दे दिया और कहा कि इफ्तार करा दिया, वो अजर पाने के लिए उनको पेट भर के खाना खिलाना है। अब हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के काम कौन से हैं। अपने आप को और अपने माहौल को इबादत के लिए तैयार करना, जो हमने अभी से शुरू कर दिया है, जिसको हमने अभी से तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो हमने अपने आप को और अपने माहौल को, अपनी रूटीन को, अपनी आदत को इबादत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। तौबा, इस्तग़फ़ार की तरफ जल्दी करना है, रमज़ान के आने पर खुशी मनाना है और पूरे अदब के साथ रोज़े रखना, तरावी में दिलजमी और खुशू का ख़्याल रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुस्ती से बाज़ रहना, ख़ुसूसन आखिरी 10 दिन में बिल्कुल सुस्ती नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। शब कदर की तलाश में लगे रहना, तदब्बुर और तासुर के साथ मुसलसल कुरान ख़त्म करते रहना। रमज़ान का उम्रा हज के बराबर है। इस माह सदक़े का अजर दुबाला हो जाता है। इस महीने में सदक़े का अजर भी बढ़ जाता है, दुबाला हो जाता है, दुगना हो जाता है और एतकाफ़ करना मुक़द्दस है। तो हमने अपने आप को इन चीज़ों की तरफ लेके जाना है, नेकियों की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने मुसल्ले पर तशरीफ़ रखते, यहाँ तक कि सूरज खूब चढ़ आता। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी
پھر مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک حج اور عمرے کی مثل اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا۔ تو اس کی بھی آج سے ہم نے کوشش شروع کر دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کل سے انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو فجر کی نماز اول وقت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ اول وقت کون سا ہوتا ہے، جب اذان کے تقریباً ہم 15-20 منٹ کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب مسجد میں پڑھائی جاتی ہے جماعت کے ساتھ نماز، تو وہ اول وقت ہوتا ہے۔ تو اول وقت میں یعنی کہ اذان کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آپ ادھر ہی بیٹھ کے جائے نماز پہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور جی یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ تو جب سورج نکل آئے گا اس کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، وہ آپ دیکھ لیجئے اپنی سہولت کے مطابق، لیکن کم سے کم 10 سے 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو جو یہ کرے گا اس کو ایک حج اور عمرے کی برابر ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو ہم نے ابھی بھی جب جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور رمضان میں بھی زیادہ سے زیادہ اس نیکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، شامل کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، جو بھی آپ کو پتہ، ہم قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، اور اس کے بعد پھر سن رائز کے 15-20 منٹ کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں گے۔ تو اس کو آپ نے شامل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ کیا ہم اٹھ سکتے ہیں جب ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں اور بعد میں پھر آ کے 2 رکعت نفل پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ثواب پانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے ہے کہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، اگر آپ یہ ثواب پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ادھر ہی فرض پڑھنے کے بعد ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا سن رائز کے بعد، سورج نکل آیا، اس کے 10-15 منٹ کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، تو پھر آپ اس اجر کو پا سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کو آپ نے شامل کرنا ہے، کیونکہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے نا، کہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ کی ہے کہ پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا۔ یہ فضیلت عام ہے، رمضان اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں مذکورہ 2 رکعتوں کی وہ فضیلت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس اعمال رمضان میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں میں تو ہر مسلمان کے لیے اس فضیلت کا حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی گھر کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن رمضان میں پھر ہماری روٹین تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے اس فضیلت کو ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم رمضان میں جبکہ نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ثواب کمانے کا شوق بھی ہمیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان میں تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کو اپنی نوٹ بک میں اپنے لکھ لیجئے کہ آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر پر ایک فرشتہ، ایک مقررہ فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس پر مقررہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے اور تجھے بھی اس کی مثل اللہ دے۔ تو غائبانہ اپنے بہن بھائیوں، اپنی دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں غائبانہ دعائیں کریے، جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، جیسے ہماری دوستیں ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریے، تو ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریے، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ایک فرشتہ آپ کے سر پہ مقرر ہوتا ہے اور وہ آمین کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے اور تجھے بھی اس کی مثل اللہ دے، یعنی کہ جو آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی آپ کو بھی عطا کرے۔ تو اس کو بھی آپ نے اپنی دعاؤں کو بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ رمضان میں اپنے
لیے بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور سب لوگوں کے لیے دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں۔ اپنے دلوں کو باہمی بغض و عناد سے پاک کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپس میں اپنے دلوں کو ایک دوسرے کی بابت بغض و عناد سے پاک کریں، یعنی کہ اپنے دل میں، ہمارے دلوں میں جو دوسروں کے لیے بغض، حسد، کینہ ہے نا، اس سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں۔ اس سے ہم کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق بنیں گے۔ دیکھیں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کا مستحق بننا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہمیں پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا۔ اپنے دلوں میں سے حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، منافقت، ان کو نکالنا ہوگا۔ قطع رحمی سے اجتناب کریں۔ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی کرنا، ان سے قطع کرنا، ان سے الگ ہو جانا، تو صلہ رحمی کرنا اس کی بجائے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، خوش اخلاقی کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو اپنے اس کالم میں لکھیے، اگر آپ قطع رحمی کرتے ہیں تو اس کو کٹ کریے، لکھیے کہ میں آپ کسی سے بھی قطع رحمی نہیں کروں گی، اس کی بجائے صلہ رحمی کروں گی۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، وہ کریں گی آپ۔ اور اگر ایک دوسرے سے دینوی معاملات کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اور اگر ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال بند کی ہوئی ہے تو آپس میں تعلقات بحال کریں۔ اگر دنیاوی کوئی بھی معاملات تھے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی بات چیت ہوئی، آپ کے رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے، تو ان میں بھی اپنے تعلقات کو درست کریے، ان کے ساتھ دوستی کریے، صلح کریے ان کے ساتھ، ورنہ یہ قطع رحمی، جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنا ہے، ناراضگی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ترک تعلق ہے، اور باہم بغض و عناد ہے، یہ مغفرت الہی سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا اپنے دل میں ان کے بارے میں، بلکہ ہم نے اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھنی ہے، صلہ رحمی رکھنی ہے، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھنا ہے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ضرور سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں یا ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ بہرحال ہرگز ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات یعنی کہ منڈے اور تھرسڈے کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو۔ ان کی بابت کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، یعنی کہ ایک سائڈ پہ کر دو۔ صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، یعنی کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے، ان کے معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، مؤخر کر دو۔ ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، یعنی کہ یہ بات 3 دفعہ کہی کہ ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہیں کرتے، اور ان کے معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، مؤخر کر دو۔ تو یہ کتنی ضروری بات ہے کہ پیر اور جمعرات کو، یعنی کہ منڈے اور تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا۔ شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کر دیں گے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو چیزیں ہمیں اللہ سے مانگنی ہے وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کریں، کسی اور کو کس سے مانگیں، تو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپس میں بغض و عناد اور ترک تعلق کتنا بڑا جرم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے اور تعلق ترک کیے رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع کیے رکھے، یعنی کہ تعلق توڑ کے رکھے۔
اور جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنمی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے قطع تعلقی کی، کسی نے اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کی، قطع تعلق کر لیا، یعنی کہ ناراضگی کی ہوئی ہے، اور 3 دن سے اگر زیادہ اس نے ناراضگی رکھی تو اور وہ اسی حالت میں مر گیا کہ اس کی دوستی نہیں ہوئی، اس نے صلح نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو وہ جہنمی، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس سے بچائے۔ اس طرح قطع رحمی کا جرم ہے، یعنی رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لینا، ان سے بدسلوکی کرنا اور ان سے تعلق قائم نہ رکھنا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے جو ہمیں رحمت اور مغفرت الہی کا مستحق بنا دے۔ تو یہ بڑا ایک ضروری چیز ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو بھی لکھ لیا ہوگا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں کرنے والے کچھ تھوڑے سے اور کام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، رمضان میں قرآن سے ایک مضبوط تعلق اپنا بنانا ہے۔ عربی کے ساتھ ساتھ آپ نے ترجمہ ضرور پڑھنا ہے قرآن کا، روزانہ ایک پارہ اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ہرگز بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ رمضان میں، کیونکہ جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے اتنی دیر تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو سب سے ضروری ہے وہ ابھی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے آپ سورہ نور اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں بہت سارے احکامات جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور سورہ نور میں احکامات ہیں وہ فرض درجہ رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو اپنی زندگی میں شامل کریے۔ آپ سورہ نور میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ سٹارٹ کی ہو رہی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو احکامات ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو اسی طریقے سے اس میں جو احکامات ہیں وہ بھی فرض درجہ رکھتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے احکامات ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ ہم لوگوں کو خود کو پراپر کس طریقے سے کور کرنا چاہیے، دوپٹے کے ساتھ، اگر ہم گھر میں ہیں یا باہر نکل رہے ہیں تو چادر کے ساتھ، عبایا کے ساتھ خود کو کور کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان میں بھی ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی بہنیں نہیں بھی سر کور کرتی تو وہ کوشش کریں گی کہ وہ سر کور کریں۔ اسی لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سورہ نور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو آسان کر دے گا آپ کے لیے۔ تو آپ اپنا سر کور کر کے رکھیں گے، اور اپنے چادروں کو پھیلا کے اپنے سینوں کو کور کریں۔ آپ کو پتہ ہے سینوں کو کور کرنے کا حکم سورہ نور میں ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ فرض درجے پہ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے تو ہم کر لیں، نہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ہمارے دل کی بات نہیں، اپنے نفس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا تابع بنانا ہے، اس کا فرما بردار بنانا ہے، اور اس کے لیے ہماری کوشش پھر ابھی سے شروع ہو جائے گی کہ ہم نے اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنائے۔ تو اپنے جو ہماری یہ چیسٹ ہے، جو ہماری چھاتی ہے، اس کے اوپر ہمارا چادر، ہمارا دوپٹہ پراپر ہونا چاہیے، کوئی غیر محرم ہمیں نہ دیکھے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اس چادر کو اپنے سر سے کور کریں گے، آپ کا سر کور ہو، آپ کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر ہمارے بال نظر آتے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے صحیح نہیں ہے۔ بالوں کو کور کرنا، چیسٹ کو کور کرنا یہ فرض درجے پہ ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اور اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، فیس کور کرنے کے بارے میں ضرور اس میں وسعت پائی جاتی ہے، لیکن بالوں کو کور کرنا اور ہمارے چیسٹ پہ کور کپڑا ہونا، چادر دوپٹے کا ہونا، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب علماء کرام اور جو بھی ہیں وہ سب اس کو آپ چاہیں تو خود اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سورہ نور میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے، یہ فرض درجے پہ ہے، اس کو ضروری ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا دوپٹہ پراپر، جب آپ غیر محرم کے سامنے ہیں تو آپ کا دوپٹہ، آپ کی چادر پراپر آپ کور کریں، اور
اس کے بعد آپ ترجمہ قرآن کا پڑھیں گے، کیونکہ ترجمہ جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتا اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کا ترجمہ اس رمضان میں پورا آپ ابھی سے ارادہ کریں کہ آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، اور جہاں پہ تھوڑی سی تفسیر کی ضرورت آپ محسوس کریں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ تفصیل بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اور کچھ قرآن کا حصہ ابھی سے رمضان سے پہلے قرآن کا کچھ حصہ، کچھ چھوٹی چھوٹی سورہ حفظ کر لیں۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اچھی عادات اپنے اندر لے کے آنی ہے، غلط عادات کو چھوڑنا ہے، اور عید الفطر کی تیاری، رمضان کی تیاری بھی آپ نے رمضان سے پہلے پہلے کر لینی ہے، تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور چاند رات جیسی قیمتی رات، اس وقت جب کہ مزدور کا مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے، تو ہم عموماً خواتین کیا کرتے ہیں، چوڑیاں، کپڑوں اور دوپٹوں کے مسائل میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یوں شیطان ہماری تمام محنتوں کو ضائع کروا دیتا ہے جو پورے مہینے میں کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے بھی بچنا ہے، پہلے سے اپنے عید کے کپڑے بنا کے رکھ لیجئے، رمضان کی تیاری کر کے رکھ لیجئے، کچھ کھانے وغیرہ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو رمضان میں آسانی ہو، کچھ چیزوں کو چنے بوائل کر کے رکھ دیں، کھانا کچھ بنا کے، دہی بڑے بنا کے فرائی کر کے رکھ دیں، اور بھی آپ دیکھ لیں جو جو کام آپ کر سکتے ہیں نا، وہ تھوڑا کام کر کے آپ نے یہ سموسے ہیں، رولز ہیں، بنا کے رکھ دیجئے جو بچے آپ کے کھاتے ہیں، تاکہ آپ کو نے یہ کوشش کرنی ہے، اس کی پلاننگ آپ نے پہلے سے یہ کرنی ہے کہ کچن میں آپ کا کام زیادہ، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے، آپ نے بہت مختصر وقت کے کچن میں اپنا ٹائم دینا ہے، اپنا وقت کچن کے کاموں میں ضائع نہیں کرنا، اور جب آپ کچن میں کام بھی کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے ذکر کرتے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کچھ لگا لیجئے، یا کوئی بھی لیکچر لگا لیجئے، کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کرتے رہنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ نے فکر مند ہونا ہے، اور روزہ رکھ کر بھی یا بغیر روزے کے اوپر ساتھ بھی ان پہ چیخنا چلانا نہیں کرنا، یہ بھی روزے کو خراب کرتا ہے۔ ایک مہربان ماں کا نمونہ پیش کرنا ہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، یہ پلیز اپنے لیے بات ابھی سے لے لیں، زبان کی حفاظت، کیونکہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں زبان کی حفاظت نہ کی گئی ہو۔ اور مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے آپ نے اپنی افطاری تیار کر لینی ہے، اور خوب دعائیں کرنی ہے، بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں کیونکہ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو اس باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ مزید بھی ہم دیکھیں گے پھر بعد میں انشاءاللہ کہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہاں سے پھر شروع کریں گے، اسلام میں روزے کا مقام، یہاں سے ہم آن ورڈز پھر انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔